बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, ब्रॉडशीट के हवाले से जो भी मामलात चल रहे हैं इस वक्त, मुस्लिम लीग नून की क़यादत वजाहत पेश करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे इंकशाफात ने तो पाकिस्तान के मीडिया को एक नया मौजू दे दिया कि हुआ क्या, और उसके सरबरा केवे मूसवी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी इरफान हाशमी जो लंदन में है, उनको इंटरव्यू दिया जिसके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें सामने हैं जिसके जवाब तलाश करने बहुत ज़रूरी हैं। यही है आज का हमारा पहला मौजू, और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे DGISPR की आज की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने 10 साल की कारकर्दगी और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया उसको बेनकाब किया, और साथ ही कुछ सियासत के हवाले से भी बातचीत की है। और PDM को ये कहा है कि आइए, जब आप आएंगे तो आपको चाय भी पेश करेंगे। अब ये चाय कौन सी वाली पेश होती है, इस पर भी बात करते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में एक अहम जो वाक़या हुआ है कि वो है पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तौहीन रसालत के हवाले से 3 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत दी है और एक को 10 साल की सज़ा। पहली बार हुआ है कि अदालत का फैसला सामने आया है और अदालत के अंदर ही ये तमाम तर केस चला। इसके ऊपर क्या होगा इस पर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब बड़ा शोर मचा हुआ है ब्रॉडशीट के हवाले से। हर चीज़ जो है कि कानूनी फर्म है बरतानिया की, और उनके जो सरबराह हैं के मूसवी साहब, उन्होंने बहुत सारे अहम नुकात उठाए हैं सामने। पहले मुझसे जिक्र करते हैं, फिर इरफान हाशमी हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से। पहले अच्छा बात सुन लें पहले मूसवी साहब ने क्या क्या अहम नुकात। जी और यस देखिए, ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फर्में आई हैं वजूद में, एक यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक का इकट्ठा प्रोजेक्ट था जिससे कहते हैं स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, इसको स्टार्स कहते हैं। इस फर्म के तहत यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड मनी इलिजिटमेट मनी इस तरह का था। तो बहरहाल इसके तहत जो फर्म बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म। पाकिस्तान में जब मुशर्रफ की हुकूमत आई तो मुशर्रफ की हुकूमत ने इसके साथ एग्रीमेंट किया। नैब पहले इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बारे में पता करें। उसने कहा जी हम पॉलिटिकल किसी किस्म की नहीं पढ़ते। फिर उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी। उस लंबी लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग थे, और कहते हैं कि जनरल अमजद के ज़माने में हमने वो करना शुरू किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो डिटेल ये बताएंगे कि उन्होंने जब उसको नैब को किसी और तरफ से चलना शुरू हो गया, फिर वो NRO का चक्कर आ गया, तो मुशर्रफ उनको मिले कि वहां तो वैसा मसला नहीं हो सकता, तो ठंडी पड़ गई। फिर जरदारी आया और नवाज शरीफ आया। इन दोनों ने उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट थी वो रोक दी। उस कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के खिलाफ उन्होंने केस किया लंदन की हाई कोर्ट में कि मुझे मेरे पैसे दो, मैंने तो काम किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि मैंने $1 अरब के एसेट्स जो थे वो रिकवर करके निकाल के ये उसके थे ये। वो केस जीत गए। इसके ऊपर पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने शोर मचाया, वो चुप थे कि हमारी जीत हो गई। उस पे उसने इंटरव्यू दिया कि तुम्हारी जीत नहीं हुई, मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट और तुमने खुद इसको डिले किया, तुमने खुद इसकी पेमेंट रोकी, हमने उसकी। तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरे साथ आ जाए, सिर्फ लंदन में नहीं दुनिया के कई ममालिक में। तो ये इन्होंने इंटरव्यू लिया। अच्छा, इरफान हाशमी साहब हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, बरतानिया में मुकीम है, हमारे भाई हैं छोटे। उन्होंने इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू की जो है धूम मची हुई है। इरफान हाशमी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम उस्मान साहब। इरफान, ये बताओ कि हमारे नाजरीन के लिए कि जिनको ये ब्रॉडशीट के फैसले और इसकी पूरी बैकग्राउंड का इल्म नहीं है कि ये साहब हैं कौन, ये फर्म करती क्या है और इस फर्म ने किया क्या है, जो तहकीकात हो रही थी, चीदा जुदा नुकात क्या है। आज आपने इस इंटरव्यू की दूसरी किस्त भी शायद जारी की है, उसके हवाले से भी हमारे नाजरीन को थोड़ी तफसीलात बताएं। पहले इस इदारे का, इस एजेंसी का बताइएगा, ये करते क्या हैं, इनका मैंडेट क्या था, और ये खास तौर पर ये जो एमफील्ड रेफरेंस इस हवाले से जो फ्लैट्स के हवाले से इनके पास जो मालूमात हैं वो क्या है। उस्मान साहब, जहां तक इस फर्म का ताल्लुक है, आर्बिट्रेशन के लिए ऑब्वियसली इसे जो अभी तक प्रोसेस इसका चल रहा है, और इससे पहले कि इसे 2000 में मुशर्रफ टाइम में हायर किया गया ताकि पाकिस्तान का जो स्टोलन, जो चोरी शुदा पैसा है बाहर की दुनिया में, उसे रिकवर किया जा सके। ठीक है, ये पैसा रिकवर करती रही, और वो लोग जो उस वक्त इनके साथ कॉन्टेक्ट पर्सन थे, जिन्होंने राब्ते में थे, उसके इन्होंने कभी मुसावी साहब ने नाम भी लिए हैं, उनके कहने के ऊपर लिस्ट में से नाम निकाले जाते रहे, और कहा जाता रहा कि जनाब, चूंकि इनको टास्क दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमें मुकम्मल आज़ादी होगी काम करने की और आकर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
پریشرائز کیا جاتا رہا. کسی کا نام آیا اس میں، انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہے، ایک شخص کا نام بھی بتایا کہ نیو جرسی میں کچھ اکاؤنٹس تھے، اسے وہاں پہ میں نے کہا کہ اس کو آپ اٹارنی جنرل جو نیو جرسی اس سے بات کریں، اسے منجمد کروایا جائے اور پیسہ پاکستان بھجوایا جائے. تو اس طرح نہیں ہوا. تو انہوں نے کافی ساری ایگزامپلز بھی دی ہیں. پھر وہ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو دوسری قسط تھی جو ہم نے ریلیز کی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اکتوبر 2018 میں ایک وفد آتا ہے اور نیشنل کرائم ایجنسی میں وہ ملتا ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت، اور وہ فروزن ایسٹس جو یہاں پر ہیں اس کے اوپر جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے جو ایگریمنٹس ہیں جس میں تعاون کیا جائے گا، اس بنیاد پر وہ ملنے کے لیے یہاں پر آیا نیشنل کرائم ایجنسیز پہ. کہتے میں نے ان سے ملاقات کی، کبھی مساوی نے کہا، اور پھر میں نے بتایا کہ جناب ایک اور بھی اکاؤنٹ ہے. تو وہ انفارمیشن ان اٹینڈڈ گئی. تو 12 اکتوبر 2018 کی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیوں ان اٹینڈڈ گئی؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانٹریکٹ تھا، اس کانٹریکٹ کا کیا ہوا؟ مجھے نیا کانٹریکٹ دیا گیا، آفر دی گئی، وہ کانٹریکٹ کا کیا ہوا؟ تو ان شارٹ مشرف ٹائم میں انہیں ہائر کیا گیا، اور آکسفورڈ یونین کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں جہاں پہ مشرف سے ان کی ملاقات ہوئی. اور اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے میرے پاس وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، چونکہ انفارمیشن از آؤٹ دیئر اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کا مزید جو فیر وہ بڑا ہو، تو لوگ بتا رہے ہیں جو سورسز میرے کہ مشرف صاحب نے سپریم کورٹ بات کی بات ہے جس کا ذکر مشرف صاحب نے وہاں پر کیا اس آکسفورڈ یونین کی اس میٹنگ کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تو بہت بعد میں گیا، اس سے پہلے بھی مشرف صاحب نے اس لسٹ میں سے ناموں کو اڑوانا شروع کر دیا تھا. لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، اور پھر جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ایک کو وزیر داخلہ لگا دیا گیا. تو یہ سب کچھ انہوں نے کروایا اور اس کا ذکر انہوں نے کیا، لیکن ملبہ جو تھا مشرف صاحب نے اپنی اس گفتگو میں جو آکسفورڈ یونین میں ہوئی وہ سارے کا سارا سپریم کورٹ میں ڈال دیا کہ وہاں پر این آر او مشرف صاحب نے دیا، ملبہ سپریم کورٹ میں ڈالا. بالکل بالکل. یہ اچھا وہ نام کوئی ذکر کرتے ہیں؟ میں نام کس کا لیا ہے؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ جو انہوں نے خاص طور پہ اس پہ آئے ہیں کہ جو نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہماری جیت ہو گئی ہے، جس پہ وہ خاص غصے میں آئے ہیں کہ تمہاری جیت نہیں ہوئی، یہ تو تم نے خود ڈیلے کیا تھا اس کو، میری پیمنٹس کو. سر یہ بنیادی طور پر جب یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا تو ہی واز ریئلی اینگری. وہ کہتے تھے کہ جناب یہ کس طرح میرے اس فیصلے کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو اٹیچمنٹ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس پہ کے پیچھے جانا ہوتا، کیونکہ مالیت 30 ملین پاؤنڈ ہے نا، تو ایون فیلڈ کی مالیت. اچھا عرفان یہاں رکیے گا ابھی، اس پہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں حسین نواز صاحب نے اس حوالے سے، براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک اپنا بیان جاری کیا، وہ پہلے سن لیتے ہیں پھر اس کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سنائیں جی حسین نواز صاحب نے کیا کہا ہے. براڈ شیٹ نے اس میں یہ آرگیو کرنے کی کوشش کی تھی کہ چونکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ شریف خاندان کے خلاف آ چکا ہے، بیسیکلی حالانکہ اس کا کوئی میرٹ تو نہیں بنتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ محمد بشیر صاحب کا فیصلہ تھا، چونکہ وہ فیصلہ ہمارے خلاف آ چکا ہے، اس لیے یہ اپارٹمنٹس گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہیں. یہ براڈ شیٹ نے آرگیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب یہ معاملہ یہاں پہ عدالت کے ان کے قریب ہی گیا تو اس کے اندر کوئی دم خم نہیں تھا، ان کو وہ ڈسچارج ہو گیا معاملہ. اگر اس میں کوئی دم خم ہوتا اور ہاں جی یہ دم خم نہیں تھا تو اس لیے عدالت نے اڑا دیا. عرفان آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، بڑا 3.5-4 منٹ کا ان کا شارٹ ہے، لیکن بہرحال کرکس اس کا یہی ہے. تو اس حوالے سے براڈ شیٹ صاحب نے کیا کہا آپ کو انٹرویو میں، اور کیا ان کے آرگومنٹ کیا تھے؟ دیکھیں یہ سوال میرا بھی ان سے تھا کہ اس کو وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ عدالت نے انہیں کلیئر چٹ دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب فیصلہ پاکستان کی عدالت نے دیا ہے، لندن کی عدالت نے نہیں دیا ان کے خلاف. تو یہ کس طرح پاکستان کی عدالت کا فیصلہ یہاں پر اور یہاں کی عدالت کا کیسے اس کو وائس ورسا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس پر وہ لفظ جو یوز کر رہے ہیں عثمان صاحب، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. برطانیہ میں لائبل قوانین بہت سخت ہیں. آپ کسی کو چور کہیں گے وہ آپ کو عدالت لے جائے گا. اگر وہ چور کہہ رہا ہے، جو لفظ انہوں نے یوز کیے کوٹ ان کوٹ،
اگر ہم انہیں سامنے رکھیں تو آئی بلیو کہ یہ بہت دیر کر دی ایون فیلڈ نے اس میں جواب دیتے ہوئے. اگر وہ انٹرویو نواز شریف صاحب کا جس طرح آیا اور جنہوں نے ریئیکشن دیا, ریئیکشن نواز شریف صاحب کا آنا چاہیے تھا. اور آپ کو خبر بھی میں دے دوں کہ اندر کی خبر یہ ہے, کچھ سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک میسج دے دیا گیا ہے کبھی مساوی کو کہ جناب ہم آپ کو عدالت لے کے جائیں گے. تو کبھی مساوی نے آگے سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے پروف کر سکتے ہیں عدالت میں تو میں حاضر ہوں, اور میں آپ کی اس کسی بھی لیگل سوٹ سے ڈرنے والا نہیں ہوں. جو میں نے کچھ کہا ہے میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اگر حکومت پاکستان کسی پوائنٹ کے اوپر یہ سوچ لیتی ہے کہ ہم نے ایون فیلڈ کے معاملے کو دوبارہ اٹھانا ہے اور اس فرم کو دوبارہ انگیج کرنا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو گو آفٹر ایون فیلڈ. تو اٹ مینس کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو میں نے ریکورز کیے ہیں اس کے پاس ایک چیز کا بھی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس, آپ نے جتنے بھی ایسٹس کے ہیں. یہ انہوں نے خاص طور پہ فکرے بولے ہیں. کبھی مساوی صاحب کے پاس ثبوت نہیں ہے؟ نہیں, نواز شریف کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنی تمام ایسٹس کا کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے لائے. سر یہی تو منی ٹریل کا کیس تھا ہمیشہ سے, اور اسی چیز کو تو انہوں نے بنیاد بنا کے اسے کیپٹلائز کیا اور آگے لے کر گئے. لیکن سر امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس میں انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 2016 میں سعودی عرب سے بلینز آف ڈالرز ایک اکاؤنٹ میں گئے. میں نے سوال ان سے کیا کہ بلین آف ڈالرز کس اکاؤنٹ میں گئے, کیا یہ کسی ایک شخص کا اکاؤنٹ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کا نہیں تھا, اٹس اے گروپ آف پیپل. اٹ مینس کہ جو کرپشن فرینچائز ہے اس میں ایک بندہ نہیں ہے, اس میں کافی لوگ موجود ہوں گے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. تو 2016 میں حکومت کس کی؟ ہاں, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب پر بات ہو رہی ہے, اور بھی کوئی نام انہوں نے لیے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کے جن کے خلاف, یا کچھ اور جو سیاستدان نہیں ہے, یا کچھ اور سابقین کے؟ دیکھیں یہ 200 عثمان صاحب جو 200 لوگوں کی لسٹ ہے, آئی تھنک از اے بام شیل, اور کچھ 200 لوگ ہیں, 200 لوگ میں کوئی چکا دینے والے نام بھی ہیں. بالکل ہیں, اور کچھ دنوں میں بلکہ ای میلز 1-2 روز میں میرے پاس آ بھی جائیں گی, کیونکہ اس کی کچھ ٹرمز انہوں نے طے کرنی ہے کہ ہم کس طرح اس کو پریزنٹ کریں گے. کیونکہ یہاں پہ برطانیہ میں لیگل معاملات جو ہیں اس پہ رہنمائی بھی لینا بہت ضروری ہوگی, اور کبھی مساوی یقیناً لے بھی رہے ہوں گے اس حوالے سے, اور ان کی ایک ٹیم بھی ہے جو کام کرتی ہے. تو 200 لوگوں کی ناموں کی لسٹ اٹ سیلف جو ہے اٹس اے بام شیل. یہ تو شہزاد اکبر صاحب کا کام آسان کر دیا موسوی صاحب نے. اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کی بجائے یہ ایک لسٹ سامنے آ جائے تو کام ہی ختم. ان میں پولیٹیشنز کتنے ہیں, کوئی اندازہ ہے پولیٹیشنز کتنے ہیں اور باقی کتنے ہیں؟ میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا, ہاں یہ پوچھا تھا کہ کتنے لسٹ ہیں, کوئی ہمیں ایک نام بتائیں. انہوں نے کہا تھا کہ the most of them are actually politicians, are associates of politicians, اور فرنٹ مین. اچھا, یہ جو ویلتھ بتائی جا رہی ہے کہ کتنے ارب ڈالر ہیں کہ جو لوٹنگ منی ہے جو غبن ہوئے ہیں, کوئی اس کی کوئی اماؤنٹ پتہ چل سکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنا ارب روپیہ, اتنا ارب ڈالر باہر پڑا ہوا, اتنے ارب پاؤنڈ باہر پڑے ہوئے اسٹولن؟ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو ہائر کیا گیا, انہوں نے کہا جی مجھے ہائر کیا گیا. میں کہا نواز شریف کی برطانیہ میں جو رقم ہے جو اسٹولن منی جس کا وہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ایسی کوئی پیسے پڑے, انہوں نے کہا نہیں, ناٹ ان یو کے, اراؤنڈ دا ورلڈ, اراؤنڈ دا گلوب, دیٹ واز دا ورڈ ہی یوزڈ. اور میں نے بھی کہا کہ کیا از اونلی دا نواز شریف فیملی اراؤنڈ دا گلوب؟ انہوں نے کہا نہیں جی, اٹس ناٹ اونلی نواز شریف, دا ادر دا پاکستان پیپلز پارٹی زرداری فیملی کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ صرف ایک فیملی نہیں ہے, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں نیا کانٹریکٹ دیں. ایک شخص سے ملتے ہیں, ایک وفد نیشنل کرائم ایجنسی کی جب میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا کانٹریکٹ ڈرافٹ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ بلینز آف ڈالرز ایک اکاؤنٹ کے اندر موجود ہیں, اور اگر آپ ہمیں الاؤ کریں تو ہم وی کین گو آفٹر دیٹ. لیکن جو انفارمیشن ہم نے دی اس کا کیا بنا, کسی نے اس پر توجہ نہیں دی, اور جو ورڈز اس نے یوز کیے, nobody actually moved their fingers, that's what he used. حیران کن چیز ہے. اور اچھا, ہمیں تو ان انکشافات کا اور ان ناموں کا انتظار رہے گا جو آپ نے کہا. ویڈیو ہے اس میں آپ نے کیا کس چیز کو فوکس کیا ہے؟ سر جو سوال آپ کا کیا سر؟ یہ دوسری والی ویڈیو جو دوسرا حصہ آپ نے اس کا کرکس کیا ہے, اور کیا تیسرا بھی ہے کوئی, وہ بھی بتا دیں. سر تیسرا بھی ہے. دوسرے کے اندر تو
جو شہزاد اکبر صاحب کی جو ان سے ملاقات ہوئی, اور اوبیسلی پاکستان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم تھا, اتنی بڑی رقم اس کا پے کرنا, اور اس پر جو انہوں نے کہا, کیونکہ مجھے بھی سر ایز اے پاکستانی یہ سوال ضرور تھا کہ اتنا پیسہ ہم کیوں ادا کریں, یعنی یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے, اس کا کیا بنے گا آپ کو. انہوں نے کہا کیونکہ ڈیل یہ تھی کہ جب پیسہ ریکور کیا جائے گا اس میں سے 20% شیئر کیا جائے گا, لیکن یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو گیو دس منی بیک ٹو پاکستان, مجھ سے نئی ڈیل کریں, نیا کانٹریکٹ دیں, اور جو میرے پاس 200 نام موجود ہیں میں ان ناموں کے پیچھے جاؤں گا. بٹ یہ بھی انہوں نے کہا کہ بیکاز عمران خان از مائی یونیورسٹی فیلو, اور میری ان سے برطانیہ میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور میں انہیں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح سے, اور میں اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں صرف اس شرط پہ کہ اگر یہ پیسہ پاکستان کی عوام کو جائے گا, ناٹ لائک واٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2003 کی نیب میں اور آج کی نیب میں فرق ہے, یہ مجھے کہا گیا تھا, لیکن اس انفارمیشن کا, وہ بار بار یہ ایمفیسائز کر رہے تھے کہ اس انفارمیشن کا کیا ہوا جو میں نے ان کو بھی دی تھی, اور وہ پیسہ وہاں سے غائب ہو گیا. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جو تھرڈ ہمارا جو آ رہا ہے سر پارٹ, آج شام کو وہ اپلوڈ ہو جائے گا, میں آپ کو اس کا پوائنٹ جو اس میں مین چیز ہے بتا دیتا ہوں. ہی از اے ڈیل فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, جس میں وہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک آفر کی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اباؤٹ دا اسٹولن منی, اور کیسے ریکور کیا جائے گا, اس کا میکینزم کیا ہوگا, اور کس طرح وہ لے کر آئیں گے. آئی تھنک کہ پاکستان کی حکومت کو اگر یہ آفر موجود ہے تو سوچنا چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے آن دا ریکارڈ اگر کوئی شخص آ کر اتنا بڑا رسک لیتا ہے, اور برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پہ لائبل اور ڈیفیمیشن کے کیسز بہت عام ہیں, کسی کو آ کر کہہ رہا ہے, اور آپ نے عثمان صاحب آپ نے یہ جو جواب سنا ہے ان کا, اس میں کوئی اتنی زیادہ ہمیں تیزی نظر نہیں آئی, اور بہت ہی ڈیفینسو تھا کہ نہیں جی وہ تو ایسے تھا اور یہ ایسے تھا. اگر ہوتا تو کہتے کہ جناب انہوں نے جو کچھ ہمارے خلاف کہا ہے ہم عدالت میں لے کر جا رہے ہیں, اور ان کے خلاف ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں, اور انہیں ثابت کرنا پڑے گا جو کچھ کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو راؤنڈ تھا دیٹ ایکچولی ون بائی کبھی مساوی, اور آئی تھنک ہی ول بی, انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا کمپلیٹ. اچھا, یہ جو سب سے میں نے پہلے ہی آپ سے سوال پوچھا تھا, یہ 200 افراد کی جو فہرست ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام, سیاسی خانوادے بھی شامل ہیں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں, ٹوٹل جو لوٹی ہوئی رقم ہے اس کا سپیکٹرم کیا ہے, اس کے ٹوٹل ہے کتنا, کتنے ارب ڈالر ہے, کتنا ہے, یہ پوچھا آپ نے؟ Sir, the word he was using, the billions and billions of pounds. Billions and billions of pounds. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ billions of pounds. billions of pounds. دیکھا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ اوور دا ایئرز ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اینڈ سم تھنگ ویری الارمنگ فار می وین یو کمپیئر دا پاکستانی گورنمنٹ ود دا گورنمنٹ آف میکسیکو. انہوں نے کہا ایسی صورتحال مجھے میکسیکو میں 26 سال پہلے بھی ہوئی تھی, جب میں وہاں کی کرپٹ گورنمنٹ کے خلاف اسی قسم کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا. کہتا ہے وہاں پر تو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی عرفان, وہاں پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی, لیکن پاکستان میں انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی تھی. اور آپ سر یاد رکھیے گا, نیب کی پرفارمنس کے اوپر نا بہت سارے سوالات اس انٹرویو میں, کہ نیب نے ڈیلیور اس طرح انداز میں نہیں کیا جس طرح کبھی مساوی کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا گیا, اور جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ سے انہیں کہانی کچھ اور سناتے رہے اور عمل کسی طرح اور کرتے رہے. چلیں جی, بہت شکریہ عرفان, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہمارے ناظرین کو بھی کہ یہ معاملہ ہے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس کو کس طریقے سے پرسو کرتی ہے, اور اگر بلینز آف ڈالر اور پاؤنڈز باہر پڑے ہوئے اس کو کس طریقے سے ملک میں لایا جاتا ہے. یقیناً عمران خان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے DGISPR کی پریس کانفرنس. اگر آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا جو سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں, الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے, فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے, اور فوج اپنا کام بھی کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے, تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو, کوئی وزن ہو, تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. وی ہیو آور ہینڈز فل, اینڈ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں, نہ ہوں گے انشاءاللہ. میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی, اور اگر اف ایٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے, اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے.
جی آج بڑی اہم پریس کانفرنس تھی DGI-SPR کی, بڑے اہم نکات انہوں نے اٹھائے, اور یہ تو سیاست کے حوالے سے جو ان کی بیان تھا اس کے اوپر ہم نے آپ کو سنایا. بہت سارے اور انکشافات جو بھارت پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اس کی پوری ڈاکومنٹیشن جو ڈوزیئر ہم نے پیش کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی. لیکن اور یہ سب سے اہم بات انہوں نے کہ اگر پنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی, اگر آئیں گے بھی تو ہم اس کو پانی اور چائے پلائیں گے. ایک چائے پانی تو فروری میں بھی پلائی تھی, اب وہ ویسی چائے تو نہیں پلانا چاہ رہے. دیکھیں وجہ مجھے بھی نظر نہیں آتی. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, میں آج تک اس پورے کے پورے سینیریو کو سمجھ نہیں سکا کہ کیا پاکستان کے آئین میں, قانون میں کچھ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فوج مداخلت کرے گی؟ نہیں لکھی ہوئی. نیور. ٹھیک. کیا پاکستان کے آئین کی کون سی ایسی دفعہ آئے گی جس سے فوج کی مداخلت رک جائے گی؟ ایسا کوئی نہیں. کیونکہ اگر اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے تو آگے بھی اگر کوئی اس سے بڑا قانون بھی آ جائے. یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے, اس میں یہ چیزیں طے کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی طے نہیں ہو سکتی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, آج آپ ایک آرمی چیف کے ساتھ طے کر لیتے ہو کہ ٹھیک ہے اس دفعہ, تو کیا اگلے آرمی چیف جو ہے وہ کور کمانڈر میٹنگ کیا کہے گی؟ اگلی سچویشن کیسی آئے گی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کی سچویشن بلٹ اپ ہو جاتی ہے؟ کیا پاکستان کی گورنمنٹ, پولیٹیکل گورنمنٹ ایک ایمرجنسی نافذ کر دیتی ہے؟ کیا مطلب مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ڈائیلاگ اور منطقی انجام کیا ہوگا, کوئی کسی طور. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا کی پینٹاگون بھی اوپر سے اتر کے GHQ کے ساتھ مل جائے تو اگر پولیٹیکل ایلیٹ کوآپریٹ نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک MPA کو اگر میں MPA ہوں اور مجھے ایک آرمی کا کوئی فون کرتا ہے, کہتا ہے کہ تم نواز شریف کو PTI کا ٹکٹ لے لو, تو اگر میں نہیں جاتا تو مجھے کیا کر لیں گے وہ؟ انلیس کہ میرے پاس میری کوئی کرپشن کی ڈیلز پڑی ہوئی, اس میں بھی الیکشنز کے دنوں میں وہ بھی سامنے نہیں آ سکتے. اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری کی پوری موومنٹ کو ایک جذباتی کیفیت کے اندر چلایا جا رہا تھا. اب انہوں نے صحیح کہا کہ ہم آئیں گے تو چاہے پلے. اب GHQ میں جا کے کیا کریں گے کہ عمران خان کو اتارو, ہمیں بٹھاؤ, اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلی بات ہے کہ when you actually accept کہ یہ پاور سینٹر یہ ہے, عوام نہیں ہے, تو پھر عوام کا نعرہ مت لگاؤ. یا تو آپ پبلک کو کہو کہ آؤ اٹھیں اور نواز شریف کو بدل دیں, جیسے دنیا میں ریولوشن میں بدلا جاتا ہے, جیسے ٹرمپ نے بدلنا چاہا تھا آپ بھی بدل دو. ٹھیک, تو جیسے ایسا ہوتا نہیں ہوتا اصل مسئلہ. لیکن دوسری جو امپورٹنٹ تین چار چیزیں انہوں نے پیش کی, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جس بات کے اوپر بہت زور دینا چاہیے, واقعی انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ کہ کسی ملک نے اتنا سیریس جو ہے ڈوزیئر دیا. اور ہم نے ڈوزیئر سے یونائٹڈ نیشنز کو نہیں دیا, دنیا کی میجر ملک پاورز کو دیا, پہنچایا ہے, اور انریفیوٹیبل قسم کی ایویڈنس دیے ہیں, جو کہ ظاہر بات ہے جس وقت آپ کورٹ آف لا میں کے لیے پیش کرتے ہیں, کوئی ملک پیش نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے. اور اگر اس ڈوزیئر کا کوئی جواب موجود ہوتا تو اب تک انڈیا سے آ چکا ہوتا کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, نہیں آیا اس کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف درخواست یہ تھی کہ وہ ڈوزیئر پاکستان میں پبلک ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جہاں تک اطلاع ہے اس میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں, کیونکہ انڈیا آسمان سے اتر کے اوپر سے جسے کہتا ہے پیراٹروپر بھیج کے, چھاتا بردار فوج بھیج کے یہاں کچھ نہیں کر رہا. یہاں پاکستان کے ایکٹرز موجود ہیں, پاکستان کے سلیپر سیلز موجود ہیں, جن کے ذریعے وہ, ان میں سیاستدان بھی ہیں, ان میں تاجر بھی ہیں, ان میں دبئی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں, ان میں نیپال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں, ان میں باقی جگہ بیٹھے ہوئے, ان میں وزیرستان کے سارے لوگ موجود ہیں. ان کے چہرے پاکستان, کیونکہ پاکستان کی عوام کو اگر آپ ڈوزیئر شیئر نہیں کرتے تو ڈوزیئر ہوا میں چلا جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی بندہ اٹھے گا اور کہے گا یہ تو بڑا محترم آدمی ہے, یہ تو جی نیشنلسٹ ہے, یہ تو جی دھرتی کا وفادار ہے, اس نے تو مٹی سے پتہ نہیں وفا کے پتہ نہیں 50 سال گزارے ہوئے ہیں, اور ہوگا وہ مجرم. تو اس مجرم کو بے نقاب کرنا چاہیے, اور ان کو فل, کہ اگر وہ ڈوزیئر باہر اس قابل ہے کہ آپ ثابت کر سکیں تو پاکستان میں بھی ثابت کرنا چاہیے, اور پاکستان کی کورٹ آف لا سے پیش ہونا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے انڈین کرونیکلز کی بات کی ہے, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس انڈین کرونیکلز کے آنے کے بعد پاکستان ابھی تک EU میں, یونائٹڈ نیشنز میں گیا کیوں نہیں. دیکھیں نا, وہ یہ جو ہے این انویسٹیگیشن, وہ جو ان کی ہے یورپین یونین کی, انہوں نے جو کی ہے پروفیسر لوئی ایس شان نے, اس نے کہا ہے 550 ویب سائٹس, اوور 550 ویب سائٹ, 750 فیک میڈیا, اور اس نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے جو
جسے کہتے ہیں نا کہ پرسونیفیکیشن کیا، وہ ہے 10 سے زیادہ NGOs رجسٹرڈ بائی یونائیٹڈ نیشنز. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس مسئلے میں اٹھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کو سب سے کمزور وزارت خارجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی یہ چیز تو اس وقت پاکستان کی ہر ایمبیسی کے باہر نا اور کچھ نہیں، اور شاندار قسم کی پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کے حوالے سے جو مخالفانہ ہے، بیشنگ والا ہے. چپ ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ایرانینز جب آتے ہیں، میں ایران کو بڑا مداح ہوں اس میں میڈیا کے معاملے کے اندر، کہ وہ ساری کی ساری تصویریں جو تھیں وہ اس کے پیچھے لائٹ لگا کے اپنی ایمبیسی کی دیواروں پہ لگا دیتے. آپ کی ہر کو ریلیاں نکالیں نا، جب کشمیر میں مظاہرے کی، اس کو کرونیکلز کو لے کے وہاں پہ نمائش کریں، سارے ایویڈنس لگائیں سامنے، اور اوورسیز پاکستانیز کو نکالیں. مان سے اتر کے اوپر سے جسے کہتا ہے پیرا ٹروپرز بھیج کے، چھاتا بردار فوج بھیج کے یہاں کچھ نہیں کر رہا. یہاں پاکستان کے ایکٹرز موجود ہیں، پاکستان کے سلیپر سیلز موجود ہیں جن کے ذریعے وہ، ان میں سیاستدان بھی ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، ان میں دبئی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، ان میں نیپال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، ان میں باقی جگہ بیٹھے ہوئے، ان میں وزیرستان کے سارے لوگ موجود ہیں. ان کے چہرے پاکستان، کیونکہ پاکستان کی عوام کو اگر آپ ڈوزیر شیئر نہیں کرتے تو ڈوزیر ہوا میں چلا جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی بندہ اٹھے گا اور کہے گا یہ تو بڑا محترم آدمی ہے، یہ تو جی نیشنلسٹ ہے، یہ تو جی دھرتی کا وفادار ہے، اس نے تو مٹی سے پتہ نہیں وفاق ہے، پتہ نہیں 50 سال گزارے ہوئے ہیں، اور ہوگا وہ مجرم. تو اس مجرم کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور ان کو فل، کہ اگر وہ ڈوزیر باہر اس قابل ہے کہ آپ ثابت کر سکے تو پاکستان میں بھی ثابت کرنا چاہیے، اور پاکستان کی کورٹ آف لاء سے پیش ہونا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے انڈین کرونیکلز کی بات کی ہے، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس انڈین کرونیکلز کے آنے کے بعد پاکستان ابھی تک EU میں، یونائیٹڈ نیشنز میں گیا کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، وہ یہ جو ہے این انویسٹیگیشن، وہ جو ان کی ہے یورپین یونین کی، انہوں نے جو کی ہے پروفیسر لوئی ایس شان نے، اس نے کہا ہے 550 ویب سائٹس، اوور 550 ویب سائٹ، 750 فیک میڈیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ پرسونیفیکیشن کیا، وہ ہے 10 سے زیادہ NGOs رجسٹرڈ بائی یونائیٹڈ نیشنز. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس مسئلے میں اٹھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کو سب سے کمزور وزارت خارجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی یہ چیز تو اس وقت پاکستان کی ہر ایمبیسی کے باہر نا اور کچھ نہیں، اور اتنا پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کے حوالے سے جو مخالفانہ ہے، بیشنگ والا ہے. چپ ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ایرانینز جب آتے ہیں، میں ایران کو بڑا مداح ہوں اس میں میڈیا کے معاملے کے اندر، کہ وہ ساری کی ساری تصویریں جو تھیں وہ اس کے پیچھے لائٹ لگا کے اپنی ایمبیسی کی دیواروں پہ لگا دیتے. آپ کی ہر کو ریلیاں نکالیں نا، جب کشمیر میں مظاہرے کی، اس کو کرونیکلز کو لے کے وہاں پہ نمائش کریں، سارے ایویڈنس لگائیں سامنے، اور اوورسیز پاکستانیز کو نکالنا چاہیے. بالکل نکالنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس تجاویز کے اوپر وہ غور بھی کرنا چاہیے وزارت خارجہ کو. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے توہین رسالت کے 3 ملزمان کو سزائے موت اور ایک کو 10 سال کی قید سنائی ہے. اور یہ سب کتنے عرصے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، پس منظر کیا تھا؟ اور میرا خیال ہے عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے نظر آتے ہیں اور عدالت کے ذریعے، ہم کہتے ہیں ہماری عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، تو فیصلہ تھا 2017 میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جج حسین شوق صدیقی صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا، آپ نے یاد ہوگا کہ بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اتنا بڑا گن چل رہا ہے اور کئی سالوں سے پیجز بنے تھے، بڑا رولا بنے ہوئے تھے بہت، تو نے اس پہ کچھ لوگوں کو پکڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے پروگرام بھی کیا تھا. ایک لڑکا تھا احمد وقاص پورا، اس کے کزن کو بلایا تھا، اس نے بتایا تھا یہ کون کون بینسا پیج اور یہ پیج. اس کے ساتھ ساتھ 1-2 پیجز اور سامنے آئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک دفعہ ایک ٹیچر کی ویڈیو پکڑی گئی تھی، اور اس ٹیچر جو تھا وہ اردو کا ٹیچر تھا، اور کلاس میں اسلامیات کی گفتگو کر رہا تھا، جنت کی، حوروں کا مذاق، فلانا یہ وہ.
تو وہ ہم نے جہاں چلائی بھی تو ٹیچر سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے کہا آپ میرے پروگرام میں آ کے تو آپ معذرت کر لیں اس قوم کے اندر معافی جائز ہے. مطلب میں اس میں بیان کر سکتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں کو معافی دی گئی ہے. لیکن بہرحال تو وہ ان کو کچھ کہا دیا, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں یار, یہ تو ایسے ہی ہے, ہم لڑیں گے. اس کے ساتھ 2 اور لوگوں کو سزا ملی ہے جن میں ایک رانا نعمان رفاقت اور انوار احمد ہے. اس میں عبد الوحید بھی ایک صاحب ہیں جو کہ ایاد نظامی کے نام سے جو ان لوگوں نے سب سے غلیظ حرکت یہ کی کہ وہ کتاب جو کہ 1920 میں کہیں چھپی تھی, رنگیلا رسول نعوذ باللہ, جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت توہین کی گئی تھی, جس کو راجپال نے لاہور میں چھاپا تھا تو غازی علم الدین نے اس کو مار دیا تھا, جس پہ غازی علم الدین جو تھے وہ مطلب ان کو شہید کر دیا گیا تھا, پھانسی دے دی گئی تھی, اور علامہ اقبال وغیرہ اس کو 1 مہینے کے بعد جیسے خاکی لے کے آئے تھے, لاش سلامت تھی اور یہاں دفن کیا گیا تھا. اس شخص کی وہ کتاب ہندی میں تھی, انہوں نے اس کو ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے اس کو پیجز پہ ڈالا, اس کے پیجز پہ ڈالا. اس میں ایف آئی اے نے بڑا کام کیا سر, اور جج نے اس کے اندر ایف آئی اے کہا کہ تمام فورینزک ایویڈنس, ٹھیک ہے, اور کہ انہوں نے نکالا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے مکمل طور پہ اس کے اندر اس فورینزک ایویڈنس کی ساری چیزیں جو ہے اس کا the prosecution has managed to produce the sufficient incriminating evidence, establish recovery of the computer, hard disk, mobile phone, SIMs, laptops, and surrender of the passport, user names, user IDs by both the accused persons Abdul Wahid and Rana Numan, connecting them with the posting blasphemous material on several website posts. اس سارا انہوں نے کہا کہ سارا کچھ آ گیا, کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. اچھا, انہوں نے بیچ میں ایویڈنس دینے کی کوشش کی ہے کچھ بھائیوں کی کہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ سارا وہ آ گیا. اب یہ سزا ہو گئی. اب اس وقت پاکستان کا لبرل میڈیا پر کیا کر رہا ہے, وہ جی ہائی کورٹ میں چھوٹ جائے گی, سپریم کورٹ میں یہ ہائی کورٹ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے راجہ جواد عباس کہ جی چھوٹی عدالتوں میں تو ہو جاتا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اب اس میں اپیل کا تو حق ہے نا. ہاں, اس میں میرے خیال ہے کچھ پرپیچول وارنٹ فار دی ارسٹ آف ایبسکانڈنگ اکیوزڈ پرسن فراز پرویز اقبال, طیب سردار اور را کیسر شہزاد خان بھی ایشو. یہ 4 لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں, جو اس سارے کے اندر کوئی ایکیوز تھے, اور ان کو رائے بات ہے اگر قوموں لوگوں کو پتہ ہے تو ان کو گرفتار کروانا چاہیے. یہ ہے سر راستہ کہ اگر آپ واقعی ثبوت فراہم کریں تو اس پاکستان میں کوئی اتنا اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والا جج موجود نہیں ہے کہ وہ ان کو سزا نہ دے. اچھا, اور یہ تو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. ایک اور بڑا معاملہ ہوا, شٹ ڈاؤن ہوا پورے پاکستان کے اندر بجلی کا, اور اس حوالے سے بھی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ کسی ترقی یافتہ ملک میں ایسا ہوتا, امریکہ میں یا فلانا, تو ہوتا کیا, ہمارا مجموعی رویہ کیا رہا. 90s میں نیو یارک سٹی میں ہوا تھا, 1000 عورتیں ریپ ہوئی تھی, لفٹ کے اندر لوگ بند ہوئے تھے, ریپ ہوئی تھی, 2-2.5 گھنٹے سٹورز لوٹ لیے گئے تھے, پتہ نہیں کیا تھا. پاکستان کی پوری کو سوائے سوشل میڈیا کے وہ لوگ, مجاہد سوشل میڈیا کے نہیں ایسے فکرے کریٹ کر رہے تھے, میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں USB لگے, UPS لگے ہوئے تھے, جنریٹر لگے ہوئے تھے, ان کے موبائلوں کی بیٹری چارج تھی. یہ وہ لوگ ہیں تماشبین لوگ. اس غریب آدمی نے کچھ نہیں کیا جو بیچارہ سکون سے پوری رات سویا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آرام سے بجلی آتی ہے, جاتی ہے, نہیں آتی. 22 کروڑ عوام میں سے یہ چند شرطیں ہیں, لیکن وہ بھی یہاں پہ تھے نا. لیکن اوورآل ہم دیکھیں کرائم کے حوالے سے سڑکوں پر نہیں نکلا, کوئی پینک نہیں پھیلا, کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ کرتے رہے جی, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. لیکن سر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے, ویسے تو بریک ڈاؤن دنیا میں ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اگر پاکستان نیوکلیر پاور ہے تو بریک ڈاؤن ہے, تو امریکہ ہم سے 50 سال پہلے 70 سال پہلے نیوکلیر پاور بن گئی تھی, انہوں نے بم چلا بھی دیا ہوتا, تو امریکہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو میں لوڈ شیڈنگ, میں نے سین فرانسسکو میں لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے, تو ہوتا ہے. یہ ہم فوراً تانا دینے پہ آ جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. لیکن یہ بیہیویئر بتاتا ہے کہ پاکستان قوم ایک سٹیبل قوم ہے, and we salute this nation کہ اس قوم نے گلگت سے لے کے وہاں تک کوئی شخص نے کوئی ایسا نہیں کیا, پینک نہیں پھیلا کے رات ہے. زیادہ تر یہی انہوں نے کیا کہ چاندنی انجوائے کی ہے, جب باہر نکل آئے ہیں یا تارے آسمان کے دیکھے ہیں. سارا کچھ شاید لوگوں نے کئی عرصوں بعد شہروں میں لوگوں نے تارے دیکھے ہوں گے جو کہ لائٹس میں گم ہو جاتے ہیں, اور وہ انہوں نے اندر, اگرچہ کہ لاہور میں تو خیر تھی, لیکن باہر لوگوں نے بہت نیلا آسمان جو ہے بڑے عرصے بعد ہے. یہ بڑی اچھی سی بات ہے. تو میں سر عرض کر رہا تھا عثمان صاحب, یہ جو کیس ہے نا, اٹس اے مائل اسٹون. اس کی ایک وجہ یہ ہے, پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی ہے، انہوں نے کسی شریف آدمی کی بھی عزت نہیں چھوڑی، کسی شریف عورت کی عزت نہیں چھوڑی، بالکل ایسے ہی انہوں نے بہت دکھ پہنچائے ہیں لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ آج سے 18 سال پہلے نیا میں کالم لکھنا شروع ہوا تھا 2001 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکینڈل آیا تھا اس کا نیٹ کیفیز کا، نیٹ کیفیز کا 3 لڑکیوں نے خودکشی کی تھی۔ ایسے ہی ان کو لگام پڑنی چاہیے۔ اچھا، اور یہ تو بڑا امپورٹنٹ معاملہ، ایک اور بڑا معاملہ ہوا، شٹ ڈاؤن ہوا پورے پاکستان کے اندر بجلی کا، اور اس حوالے سے بھی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اگر یہ کسی ترقی یافتہ ملک میں ایسا ہوتا، امریکہ میں یا فلانا، تو ہوتا کیا؟ ہمارا مجموعی رویہ کیا رہا؟ 90s میں نیو یارک سٹی میں ہوا تھا، 1000 عورتیں ریپ ہوئی تھی، لفٹ کے اندر لوگ بند ہوئے تھے، ریپ ہوئی تھی، اور 2-2.5 گھنٹے سٹورز لوٹ لیے گئے تھے، پتہ نہیں کیا۔ پاکستان کی پوری کو سوائے سوشل میڈیا کے وہ لوگ، مجاہد سوشل میڈیا کے نہیں ایسے فکرے کریٹ کر رہے تھے، میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں USB لگے، UPS لگے ہوئے تھے، جنریٹر لگے ہوئے تھے، ان کے موبائلوں کی بیٹری چارج تھی، یہ وہ لوگ ہیں تماشبین لوگ۔ اس غریب آدمی نے کچھ نہیں کیا جو بیچارہ سکون سے پوری رات سویا رہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے آرام سے بجلی آتی ہے جاتی ہے نہیں آتی۔ 22 کروڑ عوام میں سے یہ چند شرطیں ہیں، لیکن وہ بھی یہاں پہ تھے نا، لیکن اوورآل ہم دیکھیں کرائم کے حوالے سے کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلا، کوئی پینک نہیں پھیلا، کوئی کچھ نہیں ہوا، یہ کرتے رہے جی وہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ لیکن سر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، ویسے تو بریک ڈاؤن دنیا میں ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان نیوکلیر پاور ہے تو بریک ڈاؤن ہے، تو امریکہ ہم سے 50 سال پہلے 70 سال پہلے نیوکلیر پاور بن گئی تھی، انہوں نے بم چلا بھی دیا ہوتا، تو امریکہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ تو لوڈ شیڈنگ، میں نے سین فرانسسکو میں لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے، تو ہوتا ہے یہ، ہم فوراً تانا دینے پہ آ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ لیکن یہ بیہیویئر بتاتا ہے کہ پاکستان قوم ایک سٹیبل قوم ہے، and we salute this nation کہ اس قوم نے گلگت سے لے کے وہاں تک کوئی شخص نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ پینک نہیں پھیلا کہ رات ہے۔ زیادہ تر یہی انہوں نے کیا کہ چاندنی انجوائے کی ہے، جب باہر نکل آئے ہیں یا تارے آسمان کے دیکھے ہیں، سارا کچھ۔ شاید لوگوں نے کئی عرصوں بعد شہروں میں لوگوں نے تارے دیکھے ہوں گے کیونکہ لائٹس میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے اگرچہ کہ لاہور میں تو خیر دھند تھی، لیکن باہر لوگوں نے بہت نیلا آسمان جہاں بڑے عرصے بعد ہے، یہ بڑی اچھی سی بات ہے۔ تو میں سر عرض کر رہا تھا عثمان صاحب، یہ جو کیس ہے نا، اٹس اے مائل سٹون۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی ہے، انہوں نے کسی شریف آدمی کی بھی عزت نہیں چھوڑی، کسی شریف عورت کی عزت نہیں چھوڑی، بالکل ایسے ہی انہوں نے بہت دکھ پہنچائے ہیں لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ آج سے 18 سال پہلے نیا میں کالم لکھنا شروع ہوا تھا 2001 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکینڈل آیا تھا اس کا نیٹ کیفیز کا، نیٹ کیفیز کا 3 لڑکیوں نے خودکشی کی تھی۔ ایسے ہی ان کو لگام پڑنی چاہیے، ان کو ہینگ ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے ان کے خلاف۔ چلیں جی، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔